मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान और सुन्नत रसूल जैसे लिटरेचर से मुज़य्यन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लाम के दुश्मन कुरान पाक की आयात और हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मुताला हम मुसलमानों से कुछ ज़्यादा करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आलम इस्लाम के दुनिया में फैलने के बाद की तारीख़ का अगर सरसरी सा भी मुताला किया जाए तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह कुरान और हदीस मुबारका से नाबलदी है। दूसरी तरफ इन्हीं कुरानी आयात और अहादीस का मुताला करके तागूती क़ुव्वतें अपने ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज़ प्लान करते हैं। तहरीक इस्तशराक़ इसका सबसे वाज़ेह सबूत है। मुस्तशरिकीन ने इस्लाम का मुताला उसको समझने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए किया था। कुरान को अक्ल की कसौटी पर परखने के लिए जवाज़ और हदीसों में इबाहम पैदा किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो तरीक़ा है जिससे मुसलमानों में ज़हर निफाक तेज़ी से फैलेगा। शाम को दबा करने के बाद शाम में एक वहाबी दहशतगर्द गिरोह के सरबराह को सदर बना दिया गया और अब यमन को दबा करने की कोशिशों को फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। आज की वीडियो का अनवान शाम नहीं, यमन है। यमन वो सरज़मीन है जिसके बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। बेशक कौम सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी, दो बाग दाहिने और बाएं। अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। सूरह सबा आयत नंबर 15। आला हज़रत के तर्जुमा कुरान पाक कंजुल ईमान में सदरुल फाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी तफसीर में लिखते हैं, सबा अरब का एक कबीला है जो अपने जद के नाम से मशहूर है और वो जद सबा बिन नशीजब बिन यारब बिन कहतान है जो हुदूद यमन में वाक़ थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा किसी मर्द का नाम है या औरत का या किसी सरज़मीन का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबा एक मर्द था, उसके 10 बेटे थे, इनमें से 6 यमन में आबाद हो गए थे और 4 शाम में चले गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे लिए शाम में बरकत दे, ऐ अल्लाह हमारे लिए यमन में बरकत दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारे नज्द में भी बरकत की दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे, ऐ अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे। उन्होंने फिर कहा, या रसूल अल्लाह हमारे नज्द में भी। रावी कहते हैं कि तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे और वहीं से शैतान का सींग ज़ाहिर होगा। इस हदीस मुबारक के मुतालिक से ये बात तो साफ़ वाज़ेह हो जाती है कि हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन की सरज़मीनों के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। एक जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के लोगों की तारीफ़ में ये फरमाया, तुम्हारे पास यमन के लोग आए हैं, वो दिल के सबसे नरम और क़ुलूब के सबसे ज़्यादा नरमी वाले हैं। ईमान यमनी है, फ़िक़्ह यमनी है और हिकमत भी यमनी है। यमन की सरज़मीन की कुरान और हदीस की रोशनी में अहमियत उजागर करने के बाद आइए अब हम यमन का तारीख़ी और मसलकी पस मंज़र भी जानने की कोशिश करते हैं। यमन सदियों से इस्लाम के बड़े इल्मी और रूहानी मराकज़ में से एक रहा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर 2 बड़े मजहबी धारों से ताल्लुक़ रखते हैं। शुमाली इलाक़ों में ज़ैदी शिया और जुनूबी व साहिली इलाक़ों में शाफ़ई सुन्नी। मुस्तनद तहकीक के मुताबिक ज़ैदी मकतब फ़िक्र असना अशरी या गाली फ़िरक़ों की तरह नहीं बल्कि एतदाल पसंद हैं और अहले सुन्नत के करीब तर समझे जाते हैं। ये मुता नहीं, निकाह करते हैं और राफ़ज़ियों में शामिल नहीं। सहाबा की इज़्ज़त तकरीम करते हैं और सबसे ज़रूरी बात,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جائز سمجھتے اور مانتے ہیں۔ دوسری طرف یمن کے جنوبی ساحل عدن اور حضرموت ہمیشہ سے شافعی صوفی مراکز رہے ہیں، جہاں بالوی سادات اور اولیاء کرام نے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ حضرمی بالوی سادات پر میں نے ایک مکمل ڈاکیومنٹری بنائی ہے۔ خصوصی طور پر میں نے اس میں حضرمی سادات کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے گہرا تعلق اور وہابی دہشت گردوں کے ان پر مظالم کی پوری رودات اس ویڈیو میں محفوظ کی ہے۔ یہ تاریخی داستان یمن کے صوفی مزاروں سے بریلی کی روحانیت تک جاتی ہے۔ یہ علم، شوق اور روحانیت کا ایک ایسا تعلق ہے جو نسب سے بھی گہرا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرموت کے سادات بالوی کی اور بریلی کے امام احمد رضا خان کی۔ دونوں نے 14ویں صدی میں اسی روشنی کو بر صغیر میں زندہ رکھا۔ یمن کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ زیدی آئمہ امام قاسم بن محمد، امام یحییٰ، حمید الدین وغیرہ نے شافعی علاقوں کے ساتھ اتحاد کیا تاکہ یمن سے غیر اسلامی سوچ کو پاک رکھا جا سکے۔ خصوصی طور پر یورپی نو آبادیاتی طاقتوں کا مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا۔ جنوبی یمن جہاں شافعی صوفی اکثریت تھی اور شمالی یمن جہاں زیدی اکثریت تھی نے مل کر برطانویوں کے خلاف ایک بڑی جدوجہد کی جو کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 20ویں صدی میں بھی جب یمن میں امام یحییٰ کی سلطنت قائم ہوئی تو شافعی علماء ان کے ساتھ شریک تھے۔ حضرموت کے بالوی سادات اور صوفیہ نے ہمیشہ زیدی آئمہ کے ساتھ روابط قائم رکھے۔ یہ سادات نہ صرف یمن بلکہ ہند، انڈونیشیا اور مشرقی افریقہ تک اسلام پھیلانے والے تھے۔ ان کے ہاں مزاج اعتدال اور اہل بیت سے محبت مشترک تھی۔ وہ زیدی و شافعی دونوں کو جوڑتی تھی۔ یمن کی سیکٹیرین ڈیموگرافی سمجھنے کے بعد آئیے یمن کے موجودہ حالات کس کا شاخسانہ ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2015 سے یمن پر سعودی اتحاد کی مسلط کردہ جنگ نے ایک نیا منظرنامہ پیدا کر دیا اور ہوتی تحریک آہستہ آہستہ پورے یمن کی قومی مزاحمتی تحریک میں بدل گئی۔ آج نہ صرف زیدی بلکہ شافعی سنی علماء، قبائل اور صوفی بالوی سادات بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتی حکومت کے وزیر اعظم احمد غالب ناصر الراہوی بذات خود تھے، جن کو 28 اگست 2025 کو اسرائیلی فوج نے ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ وہ ایک شافعی سنی تھے۔ ان کی شہادت کے فوراً بعد نیو یارک ٹائمز اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتا ہے، ہوتی وزیر اعظم کے قتل کے بعد ہوتی تحریک پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اس تحریک میں ان کی ایک سمبولک حیثیت تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے جدید سفسٹیکیٹڈ طیاروں نے اس سمبولک حیثیت والے لیڈر کو کیوں شہید کیا؟ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہونے والے اس سانحے سے یہ بات اب آشکار ہو چکی کہ ہوتی حکومت میں قیادت صرف زیدیوں تک محدود نہیں بلکہ اہل سنت بھی اس میں پوری طرح شریک ہے۔ اس شراکت داری میں یمن میں ایک نئی اہل سنت اور اہل تشیع اتحاد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جو مسلم دنیا میں ایک انوکھی مثال ہے۔ حضرموت اور بالوی سادات جو مشرق بعید میں جیسے انڈونیشیا، ملیشیا تک اسلام پھیلانے والے ہیں، آج بھی یمن میں اثر رکھتے ہیں۔ ان کے کئی بزرگ ہوتی حکومت کے ساتھ ہیں اور اس اتحاد کو ایک روحانی جواز فراہم کرتے ہیں۔ سعودی و مغربی میڈیا ہوتیوں کو ایرانی پراکسی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عراق کے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی چیخ چیخ کر میڈیا پر سنائی گئی اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یمن کی یہ حکومت مقامی، عوامی و مذہبی اتحاد پر کھڑی ہے۔ یہ اتحاد صرف مسلکی نہیں بلکہ ملکی خود مختاری، جہریت کے خلاف مزاحمت اور اسلامی اخوت کی بنیاد پر قائم ہے۔ ہوتی حکومت آج ایک مشترکہ اسلامی پلیٹ فارم بن چکی ہے جس میں زیدی شیعہ، شافعی سنی اور صوفی سادات حضرموت شامل ہیں۔ سب ایک ساتھ مل کر یمن کی آزادی، خود مختاری اور اسلامی وقار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یمن کے پہاڑوں سے گونجنے والی اذانیں آج بھی ہمیں اتحاد اور مزاحمت کا پیغام دے رہی ہیں۔ 1500 جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یمن کی پر نور سجاوٹ کے مناظر
اس سال سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یمن سے محبت کے آئینہ دار ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب اور یمن کے تعلقات ہمیشہ طاقت، جغرافیہ اور مسلکی سیاست کے ارد گرد ہی گھومتے رہے۔ یمن اہل سنت خصوصاً زیدی اور صوفی روایات کا گڑھ رہا، جبکہ سعودی عرب کی وہابی سیاست نے وہاں کے مذہبی ڈھانچے کو چیلنج کیا۔ 1934 کا معاہدہ طائف، سعودی عرب یعنی آل سعود اور یمن کے درمیان سردی جنگ کے بعد معاہدہ ہوا، جس میں کچھ یمنی علاقے سعودی عرب کے پاس چلے گئے، مثلاً اسیر، جیزان، نجران۔ یمنی مورخین کے نزدیک یہ ایک دائمی تنازع کی بنیاد بنا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اکثر بارڈر تنازعات اور سیاسی کشیدگی رہی۔ سن 2000 میں ہوتی تحریک اور یمنی حکومت کے درمیان لڑائی چھڑی۔ سعودی عرب نے ہوتیوں کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا اور یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 2015 میں سعودی قیادت میں اسلامی اتحاد نے یمن میں فوجی کارروائی شروع کی۔ دعویٰ کیا گیا کہ یہ قانونی حکومت کی حمایت میں ہے۔ یاد رہے، یہ وہی اسلامی فوج ہے جس کی قیادت پاکستان کے سابقہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں۔ اس جنگ نے ایک بڑا انسانی المیہ پیدا کیا، لاکھوں بے گھر، ہزاروں ہلاکتیں اور قحط کی صورتحال۔ عالمی برادری نے سعودی عرب پر کڑی تنقید تو کی کہ اس نے یمن کو پراکسی وار کا میدان بنایا، لیکن ساتھ ساتھ مغرب میں اپنی پرانی پراکسی سعودی عرب کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ سعودی عرب حقائق سے برعکس یہ کہتا رہا کہ یمن میں ایرانی اثر و رسوخ حوثیوں کے ذریعے بڑھ رہا ہے اور اسے روکنا ضروری ہے۔ یمن کی عوام معاشی بحران، تباہ شدہ انفراسٹرکچر اور صحت کے بڑے المیوں سے دوچار ہے۔ ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں، یہ وہی سرزمین ہے جس کے لیے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار رحمت کی دعا فرمائی، اور جو یمن کی سرزمین کا یہ حال کر رہے ہیں ان کے بارے میں حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں شیطان کا سینگ اور ان کو فتنہ قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سرزمین یمن و شام کا اسلامی تاریخ میں اعلیٰ مقام اور شام میں عرب سپرنگ کے بعد القاعدہ کے دہشت گرد کا شامی صدر بن جانا مسلم دنیا کو جگانے کے لیے کیا ابھی بھی ناکافی ثابت ہوگا؟ شاید اس لیے آج بھی اسلامی ممالک کے پالیسی ساز مغرب کی عیارانہ چالوں میں آ جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اپنے ملک پاکستان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی تعلقات کوئی نئی بات نہیں۔ 1960 کی دہائی سے پاکستان نے سعودی فوجی تربیت اور سیکیورٹی میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن 2015 کے بعد جب سعودی عرب نے یمن پر جنگ مسلط کی تو ایک بڑا سوال اٹھا کہ پاکستان براہ راست اس جنگ میں شامل ہوگا کہ نہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ نے غیر جانبداری کا فیصلہ کیا، جو یقیناً درست تھا، لیکن اب جو نیا پاک سعودی دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے وہ اسی جنگی تناظر میں زیادہ بامعنی ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری اور مذہبی بیانیے میں فرق واضح ہے۔ سرکاری بیانیہ کیا ہے؟ سرکاری بیانیے کو تقویت سعودی عرب کے قطر پر ایک میزائل حملے کی وجہ سے ملی، لیکن بعد ازاں پاکستانی حکومت نے اس بات کو قبول دیا کہ اس معاہدے کا تعلق اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کو روکنے سے بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اس معاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ زمینی حقائق میں اسرائیل کی پالیسی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مزید قریب لانے کی ہے، نہ کہ دشمنی کی۔ دراصل یہ معاہدہ یمن میں سعودی پالیسی کو مزید سہارا دینے کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کو بطور فوجی افرادی قوت اور تربیت فراہم کرنے والے ملک کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کا نقصان پاکستان کو خطے میں ایک فریق کے طور پر کھڑا کرنے اور اہل سنت یمنیوں سے دور کرنے میں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور اس کے ذیلی ادارے یمن کے رہنے والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، جس کے لیے دعا حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، یا زحمت کا؟ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔